बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की जो एक अहम तरीन ख़बर यह है कि साबिक जो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा सेक्चुअल स्कैंडल आ रहा है। तैयबा गुल, जिसके साथ पहले भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पे काफ़ी हंगामा मचाया गया था कि ये जी प्लांटेड है और ये नून लीग वालों ने किया है, उसको दोबारा वीडियो को ज़िंदा कर लिया गया है। और आज एक तैयबा गुल नामी खातून ने PAC को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी है इस्लामाबाद में कि जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब थे साबिक, उन्होंने बहुत सारी ख़वातीन को हिरासा भी किया और तैयबा गुल का इल्ज़ाम है कि उन्होंने मेरे साथ भी ये सारा कुछ किया, जो इंतहाई जो है वो बड़ा जुर्म है। और इसके बाकायदा इस्तदा की गई है कि साबिक चीफ जस्टिस जावेद इकबाल है चेयरमैन नैब, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाए और उसको कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, माजी में भी इसके ऊपर तैयबा गुल के साथ जब ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पे आया था तो काफ़ी हंगामा मचा था, लेकिन कुछ अरसे बाद ये कहकर इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया गया था कि नैब, क्योंकि चेयरमैन नैब उस वक्त वो अपनी सीट पे थे, कि जी ये सब एक प्लांटेड है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इंक्वायरी भी ठप हो गई थी और लोग भूल गए थे कि ये भी कोई स्कैंडल था। लेकिन आज एक मरतबा फिर ये स्कैंडल अगले चंद दिनों में आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। और शायद हुकूमत, जिसको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे साबिक चेयरमैन नैब से, और उसके पीछे जो अभी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो सख्त गुस्से में हैं कि उनके चेयरमैन नैब के होते हुए बहुत सारे जो है वो कार्रवाइयाँ भी हुई और बहुत सारे जो है वो जो अभी इत्तेहादी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जो ये कौमी हुकूमत कायम है, इसमें बहुत सारे लोगों को नैब की वजह से चक्कर भी काटने पड़े अदालतों में। नैब ऑफिस के अभी तक लोग चक्कर काट रहे हैं और सख्त शदीद गुस्सा है जिन जिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। और अब शायद ये वक्त आ गया है कि ये ज़रूर कार्रवाई होगी। मौजूदा जितने भी ये लोग नैब ज़दा हैं वो ज़रूर साबिक चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ इस औरत को खड़ा करेंगे और ये औरत जो है ये एक मोहरा बन के फिर ये एक समझ लो कि पकड़ धकड़ होगी साबिक चेयरमैन नैब की और उसको फिर जो है वो लाया जाएगा कटहरे में। नाज़रीन, ये माजी में भी होता रहा है और ये पाकिस्तान में बहुत दफ़ा हुआ है कि जिसकी गवर्नमेंट आती है, जो लोग उस गवर्नमेंट में होते हैं, जो कोई कार्रवाई करते हैं, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वही लोग फिर उनको रगड़ा देते हैं, उनको मुख्तलिफ़ केसेस में डालते हैं। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया रहा है, यहाँ कोई शख्स भी नहीं बच सका। ये इसीलिए आज तक ये इदारे जो हैं ये कमज़ोर हैं, क्योंकि इन इदारों के अंदर जो लोग, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो सिविलियन हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, इस्टेब्लिशमेंट के हों, जब वो अपनी कुर्सी पे होते हैं तो वो जो कुछ अमल कर रहे होते हैं उसका फिर रद्द अमल जो है जब वो कुर्सी से उतरते हैं तो लाजमी आता है। और ये माजी में भी होता रहा और अब भी होगा और हो रहा है, अभी भी लिस्टें बन रही हैं। पंजाब के अंदर काफ़ी वसी पैमाने पे इस वक्त जो है तमाम डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तबादले स्पीड से हो रहे हैं और सारी ब्यूरोक्रेसी को तितर बितर किया जा रहा है। तमाम जगहों पे ज़िले इंतज़ामिया को तब्दील किया जा रहा है। तहसील इंतज़ामिया के अंदर जितने लोग हैं, महकमा माल है, महकमा एजुकेशन है, महकमा हेल्थ है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पुलिस है, दीगर डिपार्टमेंट है, उनके अंदर वसी पैमाने पे जो है वो रद्द-बदल हो रही है और तब्दीलियाँ हो रही हैं, तबादले हो रहे हैं। और इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आ रही हैं। आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब के अंदर 22 सीटों पे, वो कह रहे हैं जी कि हमें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है, उनको बताया भी है कि जब हम लोग किसी भी हलके में कैंपेन के लिए जाते हैं, हमारे
پی ٹی آئی کے لوگ ووٹرز کے پاس جاتے ہیں یا کہیں پہ کوئی ارینج کرتا ہے پی ٹی آئی کے جلسے کا یا کارنر میٹنگ کا، تو فوری طور پہ اسپیشل برانچ کے لوگ سویلین کپڑوں میں وہاں موجود ہوتے ہیں اور اس شخص کو گھیر لیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ باز آ جائیں، آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں، اور اگر وہ نہیں مانتا یا وہ کوئی ریزسٹ کرتا ہے تو اس کو کسی کیس میں ڈال کے اس کو اٹھانے کے لیے بھی پوری حکمت عملی تیار ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے یہ سنگین الزام لگایا کہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، یہ انہوں نے پری پلان کر رہے ہیں اور یہ ریگنگ ہے، الیکشن سے پہلے ہی وہ خوف زدہ ہیں اور وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہراساں کر کے جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کریں گے، اور یہ سرکاری جتنی بھی مشینری ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا لڑ رہا ہے میرے حلقے سے، ملتان کے حلقے سے صوبائی اسمبلی کا، اس کے بھی جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے سخت قسم کے جو ہے وہ اوپر سے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ باز آ جائیں، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں، اور یہی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو ہراساں کرنے کا، اور ان کو کیسوں میں ڈالنے کے لیے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اور یہ جو الیکشن اگر ہوں گے تو اس میں حکومتی مشینری اور جو حکومتی ممبران اسمبلی ہیں اور وزیر اعلیٰ خصوصی طور پہ پنجاب، وہ اس میں بری طرح مداخلت کریں گے، اور ریزلٹس جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بھی ایک ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، جہاں جہاں پہ الیکشنز ہوتے رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہوں یا کوئی بھی، تو وہاں پہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ سرکاری مشینری کا بھی استعمال کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، سرکار کی تمام مشینری جو ہے وہ دن رات ایک کرتی ہے، سرکاری ٹکٹ پہ جو لوگ سرکار کی جماعت کی ٹکٹ سے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی صورت بھی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی جمہوری کلچر کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ بیسیکلی سول مارشل لا ہے جس کے اندر یہ سارا سسٹم فرسودہ نظام چلایا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نہ ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے نہ ہمیں امریت نظر آتی ہے۔ عوام کو اس وقت تو جان کے لالے پڑے ہوئی ہیں، اور عوام سخت پریشان ہے، کیونکہ آج بھی وزیر خزانہ صاحب مفتاح اسماعیل صاحب جو آئی ایم ایف کے خصوصی طور پہ نمائندہ ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمیں سخت فیصلے مزید کرنے ہوں گے۔ آج 12 روپے بجلی فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے، 5 روپے لیویز کی مد میں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ آگے آنے والے دنوں میں مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا، اور یہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف ان پہ اعتماد اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی کہ خزانہ خالی ہے، آپ ہمیں قسطیں کہاں سے واپس کریں گے، ہماری رقم کیسے واپس ہوگی۔ یہ بھی المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جنہوں نے اس ملک کے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، پھر اس ملک کے سے اربوں خربوں روپے لے گئے ہیں، ان سے بجائے ریکوری کرنے کے یہ نیا طریقہ آ گیا۔ یہ ان کو کہیں کہ یار ہمیں ادھار دے دیں، ان سے ادھار لینے کے بجائے آئی ایم ایف کے آگے لیٹنے کی جو سزا ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے، اور بھگتے گی آنے والے دنوں میں بڑی سخت سزا ہونے والی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اس بجٹ کو جو فگر پیش کیے گئے ہیں، یہ سمجھ لو کہ یہ ہوائی فگر ہیں، آنے والے دنوں میں ان فگرز کا موجودہ سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور صبح آپ اٹھیں گے تو ہر چیز کی قیمت بڑی ہوگی۔ ناظرین، یہ حکومت کی نااہلی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کشکول لے کر پھریں، یہ اپنے جتنے بھی عیاشی ہے، جتنی بھی یہاں پہ شاہ خرچیاں ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے بجائے باہر سے مزید اپنے اوپر قرضہ لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں حماقت ہے۔ جب ہم پہلے ہی نہیں قسطیں ادا کر رہے ہیں تو ہم مزید قرض کیوں لے رہے ہیں؟ دوسری جانب آج خوشخبری سنائی گئی ہے جی کہ $2.5 بلین جو ہے وہ چائنا دے رہا ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ چائنا سے جو ابھی یہ قرض جس کو یہ پیر کو کہہ رہے ہیں جی کہ ٹرانسفر ہو جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، یہ کمرشل قرضہ لیا گیا ہے، اس کے اوپر مارک اپ کی شرح بھی زیادہ ہے،
اور یہ پے کرنا ہوگا، چائنا نے دیا ہے جو۔ اور آئی ایم ایف کی قسط بھی آتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پھر ڈالر نیچے آ جائے گا۔ اور بھائی ڈالر کو نیچے کرنے کے لیے جو قرضوں کو مجموعی حجم ہے وہ جو ڈبل ہو رہا ہے، تو وہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ کیا پبلک کے اندر تو اب اتنی سخت نہیں رہی ہے۔ پھر 12 لاکھ سے اوپر کے جن لوگوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے ہوں گے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹیکسز کی بھرمار آ رہی ہے۔ گاڑیوں پہ بھی ٹیکسز آ رہے ہیں، 3 مرلے کا جو پہلے گھر تھا 3 سے 5 مرلے وہ اس کو استثناء حاصل تھا، اب 3 مرلے سے شروع کیا جا رہا ہے۔ 3 مرلے سے جتنے اوپر گھر ہوں گے ان کے اوپر بھی ٹیکسز ہوں گے۔ اسی طریقے سے پراپرٹی کا جو ہے وہ گین ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تاجروں کی جو دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جو گلی محلوں کے اندر ہیں، جن کی سیل چند 100 روپے یا 1000 2000 5000 مشکل سے ایک دن میں ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی فکس ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو قوم مر جائے گی ان ٹیکسز کے نیچے۔ یہ کہاں سے لوگ پے کریں گے؟ اس وقت بھی افراط ضرب جو ہے وہ اس قدر اوپر آیا ہے کہ ہمارے روپے کی ویلیو 0 ہو گئی ہے، اور لوگوں کو معاشی جو اس وقت پریشانیوں کا سامنا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب، خدا را آپ سپیڈ کم کریں اور جو ہے وہ پبلک کے اندر آئیں، لوگوں سے پوچھیں کہ اس وقت ان کے گھروں کے چولہے بجھ رہے ہیں یا جل رہے ہیں۔ بری طرح لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ آئے روز جو بوجھ ڈال رہے ہیں، صبح اٹھیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بغیر اطلاع کے بوجھ ڈالنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ اس چیز کی اتنی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ تمام دالوں کی قیمتیں 30 روپے سے لے کر 50 روپے چڑھا دی گئی ہیں، گھی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، چینی کی قیمت عام مارکیٹ میں بڑھا دی گئی ہے۔ یوٹیلٹی سٹور پہ آپ جائیں تو لمبی لائنیں لگی ہوں گی، جو ہمارے نہ وزیر اعظم کو نظر آتی ہیں، نہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو نظر آتی ہیں، نہ ہمارے وزراء کو نظر آتی ہیں۔ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ عوام پہ اس قدر پٹی باندھتی ہے جیسے اندھا انسان ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ زمین پہ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ خدا را زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر، عوام کے جتنے بھی پرابلم ہیں ان کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں، اور یہ عوام کو کچھ سستی چیزیں دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ عوام کو آپ کے یہ جھوٹے دلاسے، یہ جھوٹے آپ کے نعرے، یہ عوام کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ عوام کے اندر تیزی سے مایوسی پھیل رہی ہے، عوام اس وقت سخت پریشان ہے۔ بجلی کے جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ 300 یونٹ سے اوپر بے شک کریں، لیکن 300 یونٹ سے نیچے بھی آپ نے 12 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے 9 روپے 40 پیسے کی یونٹ تھی، 100 سے 200 تک، اب وہ بڑھا کے آپ نے وہ 21 روپے کچھ پیسے کر دیے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ ایک غریب کا اگر پنکھا چلتا ہے یا لائٹ چلتی ہے تو آپ وہ بھی بجھ جائے گی، کیونکہ اس کی جیب تو یہ اجازت نہیں دیتی۔ پراپرٹی کا کاروبار بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کل پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے احتجاج بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا گورنمنٹ کا سب سے جو ریونیو کا بڑا ذریعہ ہے وہ پراپرٹی سیکٹر ہے، لیکن بری طرح متاثر ہے۔ موجودہ حکومت نے تو انتہا کر دیا ٹیکسز لگا کر، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کاروبار 0 ہو گیا ہے، اور اب وہ بھی معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہمیں بتایا کچھ اور دیا جاتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، لیکن ہمارے ساتھ کیا کچھ اور جاتا ہے، اور یہ غیر ملکیوں آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بے شک آپ جتنا مرضی قرضے لیتے رہیں، اس عوام کا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ خدا کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی اکانومی کو بوسٹ کریں، لوکل جو سیکٹر ہے اس کو بجلی دیں، گیس دیں، اس کو چلائیں۔ اس کو آپ بند کر کے آپ باہر سے قرضے لے رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ خدا را اپنے اس ملک کے اوپر رحم کریں، اور یہاں لوگوں کی جو زندگی ہیں اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔